नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मुनीब शाहिद प्रोग्राम अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, यानी कि हज जो है वो कुछ मालूम महीने हैं। इन महीनों की बुनियाद पे हज की अक़साम सामने आती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन अक़साम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पैनल पे अबू बकर साहब और डॉक्टर समीउल्लाह साहब। मौलाना अबू बकर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, हज की अक़साम के बारे में ज़िक्र किया जाता है कि हज की 3 अक़साम हैं, आप इन अक़साम पे रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुनीब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। कुरान मजीद की जो आया मुबारक आपने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। हज जो है वो अशहुर मालूमात में किया जाता है। अशहुर शहर की जमा है, यानी शहर महीना उसको शहर कहा जाता है और अशहुर महीनों को कहा जाता है। बिल्कुल। शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़िलहिज्जा के बाज़ उलमा के नज़दीक पहले 10 अय्याम और बाज़ के नज़दीक पूरा ज़िलहिज्जा, ये 3 माह या 2 माह 10 दिन ये हज के महीने हैं जिनके अंदर हज के इबादात या नुसुक जो है वो बजा लाए जा सकते हैं। इसी बुनियाद पर हज की जो अक़साम हैं जिनके मुतालिक आपने इशारा किया कि वो 3 हैं, इसकी तकसीम की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो किया उसके मुतालिक जो मनासिक बताए उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों तरीक़ों के मुतालिक सहाबाए किराम की तरबियत की। बिल्कुल। हज तमत्तो पहली किस्म है। तमत्तो कहते हैं फ़ायदा उठाने से, यानी एक ही सफ़र में हाजी उम्रे और हज दोनों से फ़ारिग हो जाता है, इसीलिए इससे फ़ायदा उठाता है कि एक ही सफ़र में उम्रा भी कर लेता है और हज भी कर लेता है। इसकी तरतीब इस तरह से होगी कि ऐसे लोग जो हज से काफ़ी कबल सफ़र कर चुके हों, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में 40 दिन के लिए भी बार जो हुज्जाज किराम हैं वो जाते हैं, तो शव्वाल के महीने से वो अपने सफ़र का आगाज़ कर सकता है। शव्वाल में भी अगर वो उम्रा कर ले और इसी नीयत के साथ कि मैं हज तमत्तो कर रहा हूँ, वो उम्रा कर रहा होगा, तो उसका ये उम्रा हज का उम्रा तसव्वुर होगा। हज क़िरान दूसरी किस्म है जिसमें हुज्जाज किराम हज के बिल्कुल 1 रोज़ कबल जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं और उम्रा करते हैं और उसके बाद इहराम नहीं खोलते और सीधा अगले दिन 8 ज़िलहिज्जा को मिना में चले जाते हैं। इसे हज क़िरान कहते हैं। हज इफ़राद ये है कि हाजी उम्रा न करे और 8 ज़िलहिज्जा को डायरेक्टली मिना पहुँचे, या 8 ज़िलहिज्जा को अगर वो मिना भी नहीं पहुँच सका तो कम अज़ कम 9 ज़िलहिज्जा की सुबह वो अरफा पहुँचे और बाकी के मनासिक अदा करे। ये हज इफ़राद है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ हज करना जिसके साथ उम्रा नहीं है। तो ये 3 अक़साम हैं। तो शव्वाल से लेकर ज़िलक़ादा और ज़िलक़ादा के बाद ज़िलहिज्जा, इन अय्याम में अगर कोई हाजी उम्रा करता है उसके बाद इहराम खोल देता है और फिर 8 ज़िलहिज्जा को अपने ही मक्का के अंदर मौजूद रिहाइश से इहराम बांधता है तो इसे हज तमत्तो कहते हैं। जो हाजी डायरेक्टली आखिरी अय्याम में आए ज़िलहिज्जा के और आकर उम्रा करे, इहराम न खोले और 8 ज़िलहिज्जा को उसी इहराम में मिना चला जाए और हज के मनासिक मुकम्मल करे, इसे हज क़िरान कहते हैं। और वो हाजी जो सिर्फ़ और सिर्फ हज करे और उम्रा न करे उसे हज इफ़राद कहते हैं। हज तमत्तो और हज क़िरान करने वाला कुर्बानी करेगा और हज इफ़राद करने वाला कुर्बानी नहीं करेगा। ठीक। डॉक्टर समीउल्लाह साहब, आप इस चीज़ पे रोशनी डालिएगा कि नीयत का इन अक़साम से क्या ताल्लुक़ है और नीयत की क्या अहमियत है। जी, इहराम बांधते हुए उसको नीयत करनी पड़ेगी। मसलन अगर वो सिर्फ़ उम्रा कर रहा है, आम तौर पहले उम्रे की बात करते हैं कि लब्बैक उम्रतन, अगर वो हज करने जा रहे हैं तो इहराम बांधते हुए वो कहेंगे लब्बैक हज्जन। फिर इसी तरह जो भी उनका हज है उसकी नीयत होगी। लेकिन अगर उन्होंने तमत्तो करना है, जैसे उन्होंने बताया, आमतौर पे हम सब वही करते हैं, लब्बैक हज्जन, फिर उसके साथ वो तमत्तो का भी ज़िक्र करेंगे। तो इसलिए कि ये नीयत अल्फाज से साबित है, लब्बैक हज्जन या लब्बैक उम्रतन, या आप किसी की तरफ से हज कर रहे हैं तो फिर उसका भी नाम लेंगे, तो नियाबतन अन्हु, कि उसकी नियाबत में मैं हज कर रहा हूँ। ठीक। या हज बदल कर रहे हैं तो वो आप कहेंगे। उम्रा बदल हो जाता है, हज भी बदल हो जाता है। और इसके अलावा
جو ہے نا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف حدیث ہے شبرما والی حدیث، لبیک شبرما، ایک صحابی نے کہا لبیک شبرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا حج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرما۔ تو حج بدل کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حج کا کرنا جائز ہے، حج بدل کا؟ اور کیا یہ چیز طواف اور عمرے میں بھی کی جا سکتی ہے؟ یہی حدیث ہے نا، طواف میں تو نہیں کی جا سکتی کہ عبادات میں قیاس نہیں ہوتا، اپنی عقل سے نظام نہیں چلتا، عبادات خبر سے ثابت ہوتی ہیں، یہ تو فقہا کے نزدیک معروف بات ہے۔ تو ابن شبرما سے بھی کہا تھا کہ پہلے خود حج کر لو، یہی دلیل ہے حج بدل کی، کیونکہ کچھ علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حج بدل ہوتا ہی نہیں، کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں کچھ۔ اچھا، لیکن چونکہ آپ نے یہ حدیث جو بتائی ہے وہ یہی کہا تھا کہ پہلے آپ نے خود حج کرنا ہے، جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ پہلے خود حج کر چکا ہو، پہلے خود حج کریں اور پھر بعد میں دوسروں۔ اور ایسے بچے کا حج، جب ایک عورت جو ہے نا وہ اونٹ کے اوپر ہودج میں بیٹھی تھی، تو اس نے پردہ ہٹا کے عین حج کے موقع پہ رش کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بچے کو آگے کر کے، الہذا حج، آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، کہ اس کا حج ہے اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ وہ لیکن حج مکلف جو ہے، جو اس کے اوپر اللہ نے پرسکرائب کیا ہے، وہ بڑا ہو کے وہ دوبارہ کرے گا، لیکن اجر بچے کے حج کا بھی بچے کو بھی ملے گا فری میں، اور اس کے والدین کو یا کروانے والے کو بھی ملے گا۔ یعنی کہ نیابت میں حج بدل میں کوئی بھی شخص کسی کے لیے حج کر سکتا ہے، یا اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی قریبی کسی کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی باپ ہے، بزرگ ہے، تو اس کا بیٹا کرے، اور اگر کوئی والدین ہیں تو نیابت میں بچے کا حج بھی ہو سکتا ہے؟ جی، آپ نے ابھی بتایا نا ابن شبرما والی حدیث، وہ اپنے بھائی، فوت شدہ بھائی کے لیے تو کر رہے تھے، تو یہی دلیل ملتی ہے۔ اور عمرے اور حج کی نیت کے بعد، خصوصاً عمرے کی نیت کے بعد جو ہے نا، دو پابندیاں آ جاتی ہیں، ایک تو تلبیہ پڑھے اور دوسرا احرام کی پابندیاں اسی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے حج کے بارے میں اقسام کی بات کی اور ان کی نیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ ادھر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور آپ کے پاس پھر واپس آتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ اور مولانا ابو بکر صاحب۔ جی ابو بکر صاحب، بات ہو رہی ہے حج تمتع پہ، اور اس میں ہم نے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، عمرے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی منیب بھائی، جیسے بات ہوئی تھی کہ جو پاکستان سے جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، احرام کے متعلق آپ نے احکامات جان لیے، راستے میں میقات آیا، آپ نے نیت کر لی، آپ پہنچ گئے جدہ ایئرپورٹ، اور وہاں سے اب آپ مکۃ المکرمہ کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کا عمرہ متاثر ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا بہت آرام کر لیں، اور جب فریش محسوس کریں تو اس کے بعد پھر بیت اللہ جائیں اور وہاں پر جا کر پھر جو ہے اپنے عمرے کا آغاز کریں۔ بیت اللہ میں جب آپ پہنچیں گے تو مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کی داخل ہونے کی دعا پڑھیے، دایاں پاؤں سب سے پہلے اندر رکھیے، اور بیت اللہ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ ہمارے یہاں بہت سے حجاج اس وقت ہی سب سے پہلا کام جو یہ کرتے ہیں آج کل، وہ سیلفی لینا ہے اور تصویر لینا ہے، اس سے احتراز کریں، اور پورے اس حج کے سفر میں کوشش کیجئے کہ اگر اپنا فیس بک جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ نہ ہی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے روحانی پہلو پہ نظر رکھیے۔ اس کے علاوہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جو پہلی 3 دعائیں آپ کعبہ کو دیکھ کے مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے منیب بھائی کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو نظر نیچے رکھ کے جائیں، اور بیت اللہ کو دیکھتے ساتھ جو پہلی آپ دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوں گی۔ یہ ہمیں کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی جو فضیلت ہے وہ نہیں ملتی۔ دعا تو ویسے بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق ہمیشہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت قبول کریں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول پتہ نہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کی دعا ویسے ہی رد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا مانگو جبکہ تمہیں اللہ سے اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ اس لیے یہ تو سفر ہی مبارک ہے، اس کے اندر آپ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اور جتنی کثرت سے مانگیں گے انشاءاللہ سب قبول ہوں گی۔ اس کے متعلق یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں تو فوراً قبول ہوگی اور فلاں نہیں ہوگی۔
اس کے ساتھ تلبیہ کا جو سلسلہ احرام سے شروع ہوا تھا وہ بھی کیا کعبہ کو دیکھ کے منقطع بیت ہوگا؟ اللہ پر پہنچ کر جب آپ اپنے طواف کا آغاز کرنے لگیں گے تو اب آپ تلبیہ کہنا رک جائیں گے۔ مرد حضرات کے لیے یہاں پر جو ہے کچھ مخصوص اعمال بھی ہیں جو خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ احرام کی چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے جو ہے وہ گزار کر بائیں کندھے کے اوپر اس طرح ڈال دینا کہ دایاں جو آپ کا کندھا ہے وہ برہنہ رہے، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ یہ طواف کے تمام چکروں کے اندر آپ نے اجتباء کرنا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات جب طواف کا آغاز کریں گے تو پہلے 3 جو چکر ہیں ان میں رمل کرتے ہیں۔ رمل کا معنی یہ ہے اس انداز میں تھوڑا سا اپنے آپ کو دوڑنے کی سی کیفیت میں ان چکروں کو مکمل کرنا جس میں جسم کو تھوڑا اکڑا کر چلا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ 3 چکر جو ہے یہ رمل کے ساتھ کیے ہیں، اور اگلے 4 جو طواف کے چکر ہیں وہ بغیر رمل کے عام انداز میں چلتے ہوئے مکمل کرنے ہیں۔ استواء اور رمل جو آپ نے بتایا، کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت پائی جاتی ہے؟ رمل کے متعلق جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب شروع میں مشرکین مکہ موجود ہوا کرتے تھے بیت اللہ میں فتح مکہ سے پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے سامنے ذرا اکڑ کر اور اپنی قوت کا اظہار کر کے چلنے کا حکم دیا تھا پہلے 3 چکروں میں۔ لیکن اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب تو وہاں پر چونکہ مشرکین نہیں ہیں تو پھر اس کو کیوں باقی رکھا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی جب حج کے موقع پر طواف کیا تو اسی کیفیت میں کیا، تو اس عمل کو باقی رکھا گیا۔ تو اسی لیے چونکہ وہ مسنون عمل ہے، ہمارے لیے بھی یہ مسنون ہے، اگر کوئی بھول جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں، نہ کوئی دم ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ حجر اسود کا استلام اگر آپ کو موقع میسر ہو، آسانی ہو اور رش نہ ہو، جو کہ نہیں ہوتا، یقیناً بہت رش ہوتا ہے، تو آپ کو اس کو بوسہ دے کر یا ہاتھ لگا کر، اور اگر یہ دونوں ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کے اشارے سے کریں، ایک ہاتھ کے اشارے سے کریں، یہ سب ثابت ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے چھڑی سے غالباً انہوں نے استلام کیا، یعنی کسی اگر کپڑے سے یا چھڑی سے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں تو اس طرح کرنا۔ لیکن چونکہ ابھی ہم آج کل کے ایام کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی کیفیت ممکن نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یہ مسنون عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا بہرحال یہ فرض ہے۔ اس لیے دوسروں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں، دھکم پیل سے بچیں، اور جو اسلام نے آسانی دی ہے، شریعت نے آسانی دی ہے، اس کو لیں۔ ابو بکر صاحب میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں۔ زبیری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حجر اسود پہ جو استلام کرنا ہے اس سے متعلق آداب کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں؟ اس میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب بہت لمبی مدت تک اس کو بوسہ دیا اور آنسو بہائے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے بیٹے، تو کسی نے کہا کہ عمر یہاں رو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہا ہنا تسکب العبرات، کہ یہیں تو آنسو بہائے جاتے ہیں، یعنی اتنا وہ ٹائم بھی تھا میسر کہ وہاں اب تو خیر نہیں، تو یہ ایک فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ بنی آدم کی خطا اتنے ہی معاف ہوں گے جتنا اس کو بوسے دے گا، جتنا وہ حجر اسود کو چھوئے گا، اس کے پاس رہے گا اور اپنے جی کو اس سے لگائے گا، اس کو بوسہ دے گا، تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ایک حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، یا حجر اسود کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کو ایمان سے بوسہ دے گا، جی، یعنی کہ ایمان کا شرط ہونی لازمی ہے، اور اس سے جو اس کو بوسہ دے گا قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گا، مطلب اس کو یقین ہو نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس کو یقین بھی ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اجر بھی ملے گا۔ ویسے بوسہ دینے کی تو کوئی فضیلت نہیں، کسی پتھر کو چومنے کی کوئی فضیلت نہیں سوائے حجر اسود کے، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اس کو بوسہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں انما انت حجر لا تضر ولا تنفع، اور ایک حدیث میں لا تنفع ولا تضر، کہ نہ تو تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان، واللہ لو لا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے پیغمبر علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں بوسہ دینے تو میں کبھی کسی پتھر کو نہ چومتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے یہاں پہ بتایا ہے کہ پتھر کو اگر ہم بوسہ دے رہے ہیں تو وہ حجر اسود ایک سنت ہے اور آپ کے حج اور عمرے کا حصہ ہے، اور اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو اشارہ بھی کر سکتے ہیں دور سے، جیسے اوم بمحجنہ، جیسے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے اونٹنی پہ بیٹھ کے اس کو چھونے کی کوشش کی یا اشارہ کیا یا چھو لیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حرم شریف میں سب سے زیادہ رحمتیں جو برستی ہیں وہ جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان پہ برس رہی ہوتی ہیں،
تو طواف کے دوران کون سی دعائیں مسنون ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور طواف کے دوران کیا آداب ہیں؟ جیسے حضرت عمر کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے بالکل آپ نے آس پاس سے لاپتہ ہو کے مگن ہو کے عبادت کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کننا نراقب اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مراقبت کر رہے تھے، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آداب کیا ہیں؟ کیونکہ آج کل لوگ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، تو اس میں کیا کیا آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ بہت کچھ لوگ پڑھتے ہیں، پہلے تو رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، یہ دعا یاد کر لیں، یہ رکن یمانی کے پاس بھی اور حجر اسود کے پاس بھی جب بھی پہنچیں رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، اے اللہ بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بڑی عزتوں والا اور سب سے بڑی مقام والا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ دوسرا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے دعا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی بیت اللہ پہ نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو ایک دعا ثابت ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تو عمومی طواف کے دوران سب سے زیادہ یہی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے اچھی چیز آپ کو مل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ آپ سے کہا ہے سورہ بقرہ میں، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔ ایسے بھی ہیں جو وہاں جا کے صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، ان کو دنیا ملے گی مگر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اجر ملے گا جنہوں نے یہ دعا کی، دنیا بھی اچھی ملے، اور شروع دنیا سے کیا ہے، اور کیونکہ دنیا انسان کو نظر آتی ہے، اس کی تسلی کے لیے دنیا کی اچھائی سے شروع کیا، اور پھر آخرت بھی اچھی ملے، اور تیسرا یہ کہ عذاب سے بچ جائے۔ یہ تو دعاؤں کے بارے میں۔ عورتوں کے بارے میں خصوصی یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے نہ چلے، تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے ہم نے کئی عورتوں کو ایسی حالتوں میں دیکھا ہے کہ پردہ، سر کا کپڑے، بال، یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں، اور اتنا نقصان ہوتا ہے سب کے نمازوں کا، سب کے طواف کا، اور خود وہ جو خاتون جو حجر اسود کا بوسہ لینے گئی وہ ڈسٹرب ہو جاتی شدید، تو وہاں پہ یہ الٹا گناہ بن جائے گا، اسم بن جائے گا، کیونکہ آپ سنت کو وہاں پہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اپنے طریقوں سے عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے قبول ہوتی۔ یہ حجر اسود کے آداب کے بارے میں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے، جو ہے کہ میں نے بھی پوچھا تھا ایک دفعہ کہ میں 2 دفعہ گیا، میں تو اس کو بوسہ نہیں لے سکا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی خاطر کسی چیز کی قربانی دے اور ترک کرے، اللہ اس کو اس سے اچھی چیز ضرور دنیا میں بھی دے گا۔ تو علماء نے ہمیں بتایا کہ اس حالت میں بوسہ نہ لینا افضل ہے، دکم پیل میں اور خواتین میں اختلاط کر کے، مکس اپ ہو کے، کیونکہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، بالا کلیہ لگ جائے گا کہ بجائے اس کے کہ فائدہ ہو الٹا نقصان بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ افضل ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس پھر واپس آتا ہوں۔ ابو بکر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ طواف کی ہم بات کر رہے ہیں اور طواف کے ساتھ ہی مقام ابراہیم موجود ہے، تو یہ مقام ابراہیم کی کیا حیثیت ہے اور اس سے ایک حج کا اور عمرے میں کرنے والے کا کیا تعلق ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی مقام ابراہیم کا ذکر کیا ہے کہ جی بیت اللہ میں جو اللہ رب العزت کی نشانی ہے ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جو پہلا عمل کیا ہے وہ پیچھے آ کر جو ہے مقام ابراہیم کی طرف آنا اور قرآن مجید کی اس آیت کا تلاوت کرنا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اب آپ جو ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنائیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کرتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے، اور وہاں پر طواف کے 2 نوافل جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، جس میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون کی تلاوت کی جائے سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے۔ یہ 2 طواف کی نوافل ہیں جو ہر طواف کے بعد جو ہے طواف کرنے والے کو ادا کرنے، یہ یاد رکھیے۔ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ نوافل مقام ابراہیم کی پیچھے ادا کیے جائیں، لیکن چونکہ رش کی وجہ سے اب مطاف کے اندر ایسی گنجائش موجود نہیں ہوتی، اور وہاں پر اگر آپ طواف کے بعد نوافل ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ طواف کرنے والوں کے لیے نہایت تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اس لیے وہاں پر انتظامیہ آپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ آپ اپنے طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے جس بھی جگہ پیچھے آسانی سے آپ کو جگہ میسر آ جائے جہاں آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، وہاں پر یہ 2 نوافل ادا کریں، انشاءاللہ وہ نوافل۔ طواف کے بارے میں میرے ایک سوال ہے، یہ ہے کہ
طواف جب ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا طواف کا جو شروعات ہے وہ استلام میں حجر اسود سے ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی نشانی ہے کہ ہم جس کو دیکھ کے ہم طواف کا شروعات کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم سے طواف میں کوئی بھول ہو جاتی ہے، مثلا اگر ہم 7 کے بجائے 6 کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہمیں، اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. وہاں پر اب جو ہے حرم کے اندر حجر اسود کے سیدھ میں مطاف کے اندر بھی، گراؤنڈ فلور پر بھی، فرسٹ فلور پر بھی اور چھت پر بھی سبز رنگ کی لائٹس جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. اگر حجر اسود آپ کی بائیں جانب ہو تو آپ دائیں جانب دیکھیں گے تو آپ کو سبز رنگ کی لائٹ نظر آئے گی. آپ اس سے تعین کر سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود کا مقام ہے اور مجھے یہاں سے استلام کرنا ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. یہیں سے آپ نے ہر چکر پہ پہنچنے پر دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور آخری جو چکر ہے اس کے آخر میں ختم کرتے ہوئے بھی آخری استلام کرنا ہے. اس طرح یہ 8 استلام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے. اور سعی کے بارے میں میرا سوال ہے کہ سعی کی کیا اہمیت ہے اور کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ ہم تو وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا. صفا اور مروہ، صفا سے پہاڑی چھوٹی سی، مروہ کی طرف جائیں. آپ بیلٹ سمجھ لیں، گرین پٹی آتی ہے، لائٹس لگی ہوئی. وہاں پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ تھوڑا تیز گزری تھیں بھاگ کے. عورتیں جو ہیں وہ اتنا تیز نہیں بھاگیں گی، لیکن مرد جتنا تیز گزر سکیں وہ بہتر ہے. ایک چکر یہ ہو گیا. پھر مروہ سے صفا کی طرف 2. بعض لوگ ان دونوں کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، 14 بن جائیں گے. ٹھیک، 1 پھر 2، اسی طرح اس کو جاری رکھیں تو 7 جہاں پہ مکمل ہوں وہاں. اچھا، صفا اور مروہ میں جب بھی کوئی آپ دوڑ مکمل کریں، اپنی ایک فاصلہ مکمل کریں، تو وہاں پہ مسنون یہ ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کریں. ٹھیک. بعض لوگوں کو بھائیوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ یہ 7 عدد جو ہے فاصلے اور دوڑ پوری کرنی ہے. ایک تھوڑا پیدل چلتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، پھر پیدل چلتے ہیں. ٹھیک، تو پورا ہو گیا. درمیان میں زمزم بھی پی سکتے ہیں. مگر یہ معلوم نہیں ہوتا بعض بھائیوں کو کہ دعائیں مطلوب ہیں. صفا پہ جب جائیں تو مروہ پہ پہنچ کے لمبی دعائیں کریں. ٹھیک، کیونکہ تقریباً 15 سے 20 مقامات ہیں حرم کے اندر جہاں مسنون مقبول ہیں دعائیں، کیونکہ جہاں وقت پہ مختصر مستجاب ہے. الدعوات ہو بالکل، جائیں گے. آپ کی بات بہت اچھی. ابو بکر صاحب، طواف کے دوران رکن یمانی کی کیا حیثیت ہے؟ کعبۃ اللہ کے مختلف اطراف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کی 4 جہات ہیں، 4 اطراف ہیں. جو یمن کی طرف کی جہت ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. حجر اسود سے آپ آگے چلے اور اس کے بعد جب آپ رکن یمانی پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی بیت اللہ کا جو غلاف ہے وہ اس کے اندر کچھ اس طرح سوراخ ملے گا جس طرح بالکل آپ کو حجر اسود کی طرف ایک حصہ بنا ہوا معلوم ہوا تھا، اور آپ کو بیت اللہ کا جو نیچے پتھر ہے وہ وضاحت کے ساتھ نظر آئے گا. اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. صحیح. اس کو استلام کرنا، ہاتھ لگانا مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں یہاں پر اتنا فرق ہے، اگر آپ کو رش کی وجہ سے ہاتھ لگانے کا موقع میسر نہیں آ رہا تو یہاں پہ دور سے آپ نے استلام نہیں کرنا، اشارہ نہیں کرنا، بلکہ گزر جانا ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان کا جو راستہ ہے، اس کے دوران یہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی دعا پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے. یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان. تو دعاؤں میں صحابہ کرام جو مسنون دعائیں ان میں اضافہ پسند نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو عرصہ ہے، جو راستہ ہے، اس میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ جب طواف کر لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی آپ دیکھیں نا کہ آپ تھک بھی جاتے ہیں، ٹانگوں میں درد بھی ہوتا ہے. زمزم میں طعام و طعمۃ و شراب و شربۃ، پینے کے لیے مشروب ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی ہے. جیسے حضرت ابو ذر جب مکہ میں آئے تو 22 دن وہیں پہ رہے، تو اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ اتنے ہیلدی ہو گئے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو زمزم ہی پیتا رہا ہوں، میں کھانا تو کسی سے مانگا ہی نہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور پینے والوں کے لیے بہترین مشروب ہے. ماء زمزم لما شرب لہ، اور زمزم ایسا پانی ہے کہ جو جس نیت سے پیا جائے وہ اللہ ضرور انشاءاللہ پوری کرتے ہیں. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے بہت زیادہ زمزم پیا، کھڑے ہو کے پیا. بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، بعد میں کئی دفعہ آپ نے بیٹھ کے بھی پیا. کچھ لوگ سمجھتے نہیں کھڑے ہو کے پینا ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں تو ادھر کھڑے ہو جائیں گے. تو سنت تو ہے کھڑے ہو کے، اس لیے پیا. محدثین نے اس کی شرح کی ہے
کہ کھڑے ہو کے زیادہ پیتا ہے نا انسان، صحیح. تو زمزم زیادہ پینا مستحب ہے، اچھا ہے. صحیح. اور بیٹھ کے کم پیا جاتا ہے تو عام پانی تھوڑا پینا اچھا ہے تاکہ بیمار نہ ہو انسان. اور زمزم جو ہے وہ زیادہ پینا چاہیے، صحیح. اس لیے کھڑے ہو کے پیا تھا، یہ اس میں حکمت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے باقی کام جاری رکھیں. اور سر پہ بھی ڈالا تھا تھوڑا سا صحیح. گرمی کی وجہ سے. مولانا ابو بکر صاحب، ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، میں آپ دونوں کا بہت بہت مشکور ہوں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے حج کی اقسام کے بارے میں گفتگو کی، نیت اور نیت کے طریقے کے بارے میں گفتگو کی، دیگر عمرے سے متعلق مسائل پہ بات کی. امید ہے کہ آپ ہماری گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان منیب شاہد. السلام علیکم.